नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई। इमाम बैहक़ी अलैहिर्रहमा ने किताबुल मलाहिम में एक रिवायत नकल की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीब है कि दुनिया की तमाम कौमें तुम पर हमला करने के लिए उठ खड़ी हों और वह आपस में इस तरह मुत्तहिद हो जाएं जिस तरह भूखे लोग खाने के प्याले पर गिरते हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, आज पूरी दुनिया की सूरत हाल यही है कि मुसलमानों के अलावा दीगर अक़वाम और दीगर मिल्लतें अपने आपसी इख्तिलाफ़ात को भूलकर एक प्लेटफार्म पर आ चुकी हैं और वो मुसलमानों को दुनिया से नेस्त नाबूद कर देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती हैं। जबकि उनके दरमियान भी मजहबी एतबार से बहुत से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ मुसलमानों का मसला आता है तो वो अपने मजहबी इख्तिलाफ़ात को भूल कर एक हो जाते हैं और उनके मुकाबले में मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि मुसलमान फ़िरक़ों में, तबक़ात में, मसलक और मज़हब में, हसब और नसब में, रंग व नस्ल में और बिरादरियों के अंदर बटा हुआ है, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर ज़ौफ़ और कमज़ोरी पैदा होती हुई जा रही है और दीगर अक़वाम और मिल्लतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर ताकतवर बनती हुई जा रही हैं। हज़रात सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मुसलमानों की हैसियत खसो खाशाक की तरह हो जाएगी, घास और तिनके की तरह हो जाएगी। जैसे सैलाब घास और तिनके को बहा करके ले जाता है और उस घास की और तिनके की सैलाब के सामने कोई हैसियत नहीं होती, यही हैसियत मुसलमानों की दीगर अक़वाम के मुकाबले में होगी। मुसलमान खसो खाशाक की तरह होगा, घास और तिनके की तरह होगा और दीगर अक़वाम की हैसियत सैलाब की होगी। बुज़ुर्गान मोहतरम, आज सूरत हाल यही है कि हम लोग बुज़दिल होकर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दीगर अक़वाम जुरत के साथ, बहादुरी के साथ, शुजाअत के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। आज हम लोग दीगर अक़वाम से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं और उनके सामने हम ऐसे हो जाते हैं जैसे भीगी बिल्ली, जैसे थैली के अंदर बैंगन की हैसियत होती है। आज दीगर अक़वाम के मुकाबले में मुसलमानों की वही हैसियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुज़दिली और ईमान एक कल्ब के अंदर, एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकते। या तो उसके अंदर ईमान होगा या उसके अंदर बुज़दिली होगी। बुज़ुर्गान मोहतरम, आज हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें कि हम कमज़ोर हैं या हम बहादुर हैं। अगर हमारे अंदर कमज़ोरी है, हमारे अंदर बुज़दिली है, हम लोगों से डरते हैं, लोगों से हम घबराते हैं, तो फिर हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को सामने रख कर ये फ़ैसला करना होगा कि हमारे क़ुलूब के अंदर ईमान पाया जाता है या ईमान नहीं पाया जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब ख़त्म हो जाएगा। मुसलमान जिसके सामने कभी पूरी दुनिया थर थर काँपती थी, मुसलमानों के आगे झुकती थी, आज वही मुसलमान
دیگر اقوام کے سامنے تھر تھر کانپ رہا ہے، اس کے سامنے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ بزرگان محترم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمری پڑھیں، حضرات صحابہ کرام کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، حضرات محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء اور امت مسلمہ کے جیالے اور بہادر لوگوں کی تاریخ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہمارے آبا اجداد کون تھے، کیا تھے، ان کے اندر کس قدر بہادری تھی، کس قدر شجاعت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ بزرگان محترم، آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنے ایمان کو گنوانا پڑے، اپنے ایمان کو چھوڑنا پڑے، تو ہم اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے اس بات سے ڈر نہیں کہ وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہوگی، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ جیسے پہلی امتوں پر دنیا وسیع اور کشادہ کر دی گئی اور دنیا نے ان کو غافل بنا دیا، ایسا ہی کہیں میری امت کے سامنے نہ ہو جائے کہ میری امت پر دنیا وسیع اور کشادہ کر دی جائے اور دنیا میں پڑنے کے بعد میری امت غفلت میں پڑ جائے۔ بزرگان محترم، ہمارے اندر یہ کمزوری، یہ ضعف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نے کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہمارے اندر امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلخوری، غیبت ہم کرتے ہیں، لوگوں کے گلے ہم کاٹتے ہیں۔ بزرگان محترم، وہ شخص جو مسجد کے اندر صف اول میں بیٹھ کر 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تہجد اوابین اس کی کبھی فوت نہیں ہوتی، جب وہ مارکیٹ میں پہنچتا ہے، جب وہ بازار میں پہنچتا ہے، جب لوگوں سے معاملات کرتا ہے، جب وہ اپنے اہل خانہ سے معاملات کرتا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بزرگان محترم، امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف نماز و روزوں تک محدود کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام صرف ہماری نماز و روزوں تک کے لیے ہے، بقیہ زندگی کے لیے گویا ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مسلمان، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اخلاق نہیں ہے۔ بزرگان محترم، جب ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے ہم ملتے جلتے ہیں، تو اس وقت تو ہماری نماز اور روزوں کو نہیں دیکھا جاتا، لوگ ہماری نماز اور روزوں کو نہیں دیکھتے، اس وقت تو ہماری امانت داری کو، ہماری دیانت داری کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے سچ اور جھوٹ بولنے کو لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، نماز و روزوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا۔ نماز و روزے فرض ضروری ہیں ہر مسلمان پر، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اخلاق پیدا ہوں، کردار پیدا ہوں، مسلمانوں کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہو، مسلمانوں کے اندر برابری کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگتے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے بعد، دین کے کچھ ارکان ادا کرنے کے بعد ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، یہ تو شیطانی صفت ہے کہ انسان تھوڑے سے اعمال کر لیتا ہے، اور اعمال کر لینے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے سے اعلیٰ کوئی نہیں، ہمارے سے پرہیزگار متقی کوئی نہیں۔ اور موت کی کراہیت آپ جانتے ہیں، کوئی آدمی مرنا پسند نہیں کرتا، موت سے کراہیت کرتا ہے۔ موت سے کراہیت نہیں کرتا، اصل میں اپنے اعمال سے کراہیت کرتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ جن اعمال کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، فرشتوں کے سامنے میں ان اعمال کو لے کر کیسے جاؤں گا، اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا۔ اگر ہم نے
کتاب و سنت کو سامنے رکھا ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہوتی، ہم نے معاشرت کو، معاملات کو، لوگوں کے ساتھ میں لین دین کو شریعت کے مطابق کیا ہوا ہوتا، تو بزرگان محترم ہمارے اندر وہن پیدا نہ ہوتا، ہمارے اندر کمزوری پیدا نہ ہوتی۔ اس لیے کہ جو مسلمان کتاب و سنت کا پابند ہے، جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو سامنے رکھتا ہے، حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، اپنے محدثین، مفسرین، فقہا، علماء، مجتہدین، مجاہدین اور امت مسلمہ کے جیالوں کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو بزرگان محترم اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سمجھیں، رسول اللہ کی سنتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے بزرگان محترم ہم اپنے آبا اور اجداد کے واقعات سنائیں۔ ہمارے آبا اجداد کون تھے، کیسے تھے، ان کے سامنے دنیا تھر تھر کیوں کانپتی تھی، ان کے سامنے سب زیر کیوں ہو جاتے تھے۔ بزرگان محترم وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان کے اندر ایمانی طاقت اور قوت تھی، ان کے اندر روحانی قوت تھی۔ وہ لوگ کتاب و سنت کو سامنے رکھتے تھے، وہ لوگ کسی کا گلا نہیں کاٹتے تھے، وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے۔ ان کے معاملات بالکل صاف تھے، جس سے لے لیتے تھے اس کا ادا کیا کرتے تھے، بلکہ مزید ادا کیا کرتے تھے۔ ہماری صورتحال برعکس ہے، ہم 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے لگتے ہیں، اور معاملات میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں گویا کہ اسلام کے اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ بزرگان محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرمائی، وہ آج حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ بزرگان محترم اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے سینہ تان کر کے چلیں، بہادری کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم لوگوں سے زندگی گزارنے کے لیے بھیک نہ مانگیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب و سنت کی صورت میں نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، اس پر عمل کریں، اپنے اکابرین کی زندگی کو سامنے رکھیں، اور جس طریقے سے عبادات کے اندر ہم کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہیں، معاشرت میں، اخلاق و کردار میں، معاملات میں کتاب و سنت کو سامنے رکھیں، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ واقعتاً یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ بزرگان محترم دنیا کے اندر اسلام ہماری نماز روزوں سے نہیں پھیلا، یہ صرف معاملات سے پھیلا ہے، یہ کاروبار سے پھیلا ہے، یہ کردار اور اخلاق سے پھیلا ہے۔ بزرگان محترم جو صحابہ چین کے اندر گئے، کیا انہوں نے وہاں جا کر کے تقریریں کی تھی؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان اور تھی، ان کی زبان اور تھی۔ انہوں نے وہاں تجارت کی، کاروبار کیے، معاملات کیے، لیکن تجارت، معاملات، کاروبار شریعت کے مطابق کیے، لوگ متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج دنیا کے اندر جو اسلام پھیل رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے دنیا ہم سے متنفر ہو رہی ہے، ہم سے نفرت کر رہی ہے۔ بلکہ آج کا تجزیہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، صرف قرآن کریم کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بزرگان محترم اسلام پھیل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتاب و سنت کو رکھیں اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔